तुम से कि ए अहले कलीसा तुम नूर हो दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। हम हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये प्रोग्राम्स बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप बड़े शौक़ से और बड़े ज़ौक़ से ये प्रोग्राम्स देख रहे होंगे। इस प्रोग्राम का नाम तो कभी आप नहीं भूलते होंगे, क्योंकि ये कोई आम प्रोग्राम नहीं, बहुत ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम फरमान मसीह शामिल करते हैं और इस प्रोग्राम का नाम भी फरमान मसीह है। आज जिस फरमान को लेकर हम बात करने वाले हैं वो बहुत मुश्किल है। हुक्म तो है, फरमान तो है, लेकिन एक आम इंसान को खुदावंद की ताकत के बग़ैर उसे पूरा करना इंतहाई मुश्किल काम है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हम अपने घर से बाहर निकलने से पहले अपने घर में ही महसूस करेंगे कि हम उस फरमान की नाफरमानी कई दफ़ा करते हैं। तो इसलिए बहुत गौर से इस प्रोग्राम को देखिएगा। तो आइए, वक्त हुआ जाता है कि हम पास्टर साहब जो हमारे साथ बड़ी वफ़ादारी, मोहब्बत और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ लाकर हमारा साथ देते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। जी पास्टर साहब, कैसे हैं आप? खुदावंद की तारीफ़ हो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खुदावंद का शुक्र है। और नाज़रीन, आप भी उम्मीद वासिक है कि बख़ैर होंगे। हाँ जी, खुदा खैर ही करे। हाँ जी बिल्कुल। पास्टर साहब, बहुत ही ख़ास फरमान जो आज हमारे लिए मखसूस हुआ है जी, कि दुश्मन से मोहब्बत करें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। मत्ती 5 बाब और उसकी 44 आयत। तो पहले इस आयत को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं तिलावत किए देता हूँ जी। मत्ती 5 की 44 जी। लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए दुआ करते हैं, फिर शुरू करते हैं। खुदा बाप, हमें मुआफ़ फरमा कि जिन लोगों को हमें मुआफ़ करना चाहिए हम बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर मुआफ़ करने और मुआफ़ी मांगने में गफलत करते हैं। मिन्नत है कि ऐ बाप, अपने बेटे यीशु के नाम से हमें मुआफ़ कर और आइंदा के लिए हमें तहरीक दे कि तेरे इस फरमान के मुताबिक हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर सकें। हम दोनों की मदद कर जब हम तेरे कलाम की सदाकतों को पेश करते हैं। ये बातें हमारे नाजरीन के लिए खूब सबक आमोज और बरकत का सबब हों। जिंदा मसीह का नाम लेकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जी बस गल तो कुछ औखी लग रही हूँ। हम अगर शुरू करें यहाँ से, जैसे कि पड़ोसी की बात है कि हम मेरा पड़ोसी कौन है, तो अगर हम शुरू करें कि हमारे दुश्मन कौन है, क्योंकि अक्सर जो हमारे दुश्मन नहीं होते हम उन्हें भी दुश्मन बना लेते हैं। जी जी। तो अगर ये बात हमारे जहनों में क्लियर हो जाए कि हमारे दुश्मन हैं कौन जी, और फिर हम कैसे दुश्मनी का आगाज़ करते हैं, बजाय इसके कि इस फरमान की पासदारी करें कि मोहब्बत करें और फिर सताने वालों के लिए भी दुआ करें। जी, तो हम तो दुश्मन से तो क्या, हम तो अपने अजीज़ों से भी मोहब्बत नहीं रखते। तो ये बड़ा मुश्किल एक वो फरमान है, इसको पूरी डिटेल के साथ जाना चाहिए। तो प्लीज़। मैं इस ताल्लुक़ से सबसे पहले तो BTL टेलीविज़न का ममनून हूँ
کہ وہ ہر ہفتے مجھے برداشت کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ میں یہاں آؤں اور خداوند کے پاک کلام کو پیش کروں. اس خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ اس سارے پروگرام کی اور خاص کر آج کی آپ ہوسٹ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. جہاں تک اس اہم ترین فرمان کا تعلق ہے، اگر میں اس وقت پر جاؤں جب یہ فرمان جاری ہوا، اس سے پیشتر جو تورات کی تعلیم تھی وہ تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو تم بھی چھوڑنا نہیں، ایسے ہی کرنا. اگر کسی نے تمہارا دانت توڑا تو تم بھی ذرا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ٹھیک ہے. گویا عدلے کا بدلہ موسوی شریعت کے مطابق ہمیں نظر آتا تھا. صحیح. اور آج کی دنیا میں بھی دائرہ مسیحیت سے باہر ہمیں عدلے کا بدلہ مذہبی طور پر اس کا تصور پایا جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جب ہم مسیح کی بابت دیکھتے ہیں تو مسیحا نے اس یہودی شریعت کی باتوں کو لگتا ہے اور سخت کر دیا. یہ کم نہیں ہوئی اور سخت ہوئی، کیونکہ جیسے آپ بھی ایک لحاظ سے ہل گئیں کہ دشمنوں سے محبت اور ستانے والوں کے لیے دعا، کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں، ہمارے مشرقی معاشرے کا یہ ایک حصہ ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ذرا اس کا دوگنا جواب دوں تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ میں بھی ملک ہوں اور میں بھی گل ہوں اور میں بھی پٹی ہوں. یہ ایک بات ہمیں نظر آتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، دوسری بات اسی فرمان میں ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن ہے کون ہے ہمارے دشمن. میں کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اور انتہائی خطرناک دشمن ابلیس ہے، شیطان. وہ ہر ممکن طریقے سے ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے تاکہ ہمارا خداوند کریم کے ساتھ رابطہ درست نہ ہو. اور اکثر اوقات جب کوئی ہم پر زیادتی کرے تو وہ ہمیں ایسا دم پھونکتا ہے کہ ہم پھر تیار ہو جاتے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے. مسیح خداوند کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، تمہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ تم کون ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن ابلیس ہے. دوسری بات، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، پھر ہمارے ناظرین ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے بڑا دشمن اگر ہمارا شیطان ہے، آپ نے کہا، تو پھر اس سے بھی ہمیں محبت رکھنی ہے. میں تھوڑی سی بات آگے کرنے لگا ہوں تو پھر یہ بات کلیئر ہو جائے گی. جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو، جب شریعت کی یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی تم ذرا دو لگا کے چھوڑنا، کیونکہ وہ ہمارا نادیدنی دشمن ہے اور اس سے بدلہ خدا خود لے گا. اس نے ایک ٹائم ٹھہرایا ہوا ہے، اس وقت کے مطابق وہ اس کا حساب لے گا. رہی بات وہ لوگ جو ہمارے برخلاف برا کہتے اور برا ہمارے برخلاف کرتے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں ان کے جیون کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. گویا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ کسی مذہب کے لوگ، کسی قوم کے لوگ، کوئی نیشن ہماری دشمن نہیں ہے. ہمارا دشمن ابلیس ہے. لیکن ابلیس نے ان کے ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور وہ ان کے بٹن دباتا ہے اور پھر جو ان کا من کرتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ قوموں اور امتوں کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ تو وہ فیلڈ ہے جس میں ہم نے جا کر انجیل کا پیغام سنانا ہے. نہ ہمارے مسلمان دشمن ہیں،
نہ سکھ نہ ہندو، کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے. ہمارا دشمن ابلیس ہے. جب یہ اس کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں. تو یہاں پر مسیح خداوند کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان تمہارے برخلاف برا کریں تم ان سے محبت رکھو. تم ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو. قوت برداشت ہونی چاہیے. بزرگ سلیمان جو سب سے زیادہ دانا اور حکیم تھے، انہوں نے کہا نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے، نرم گفتگو کے ذریعہ سے دل منہ لیے جاتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ ہماری گفتگو کے دوران ایسا خاصا پایا جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو سنگ دل اور پتھر دل ہیں، ہماری گفتگو کے ذریعہ، انداز گفتگو کے ذریعہ ان کے بھی دل موم ہوں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں. تو یسوع کے کہنے کا مطلب یہ تھا، پہلے تو ہم کسی بشر کو اپنا دشمن سمجھے ہی نہ، لیکن وہ لوگ جو ہمارے برخلاف کچھ کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے. اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے، وہ یہ کہ میں اور کل جہان کے لوگ بھی مخالفت اور دشمنی کے اعتبار سے خدا سے باغی ہو چکے تھے. اس سے ہماری دشمنی تھی، لیکن خدا نے مجھ سے اور آپ سے اور ناظرین آپ سے اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، دشمن تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حیات ابدی کے وارث ہو سکیں اور گناہوں کی معافی کو حاصل کریں. تو گویا اس دشمنی کو مٹانے کے لیے خداوند یسوع مسیح صلیب کلوری پر مر گیا. تو جب کبھی ابلیس ہمیں پمپ کرے کہ اس نے تمہیں یہ کہا تم یہ کر کے دکھاؤ، تو اس وقت ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ کسی نے صلیب کلوری پر قربان ہو کر میرے تمام پاپوں کو معاف کر دیا. اور اب میں بھی ان لوگوں سے جو میرے لیے برا کرتے ہیں، میں ان کے لیے معافی کا پیغمبر بن جاؤں اور میں ان سے محبت رکھوں. مسیح خداوند صلیب کلوری پر تھے، اور ادھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کو ستا رہے تھے، ان لوگوں کے حق میں آپ نے دعا کی اور کہا اے باپ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. گویا مسیح نے محبت کا درس دیا کہ یوں معاف کیا جاتا ہے. اس نے صرف ہمیں ایک فرمان ہی نہیں دیا کہ معاف کرو اور بس محبت کرو دشمنوں سے، بلکہ عملی نمونہ بھی دیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کر کے دکھایا. تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے عہد حاضر میں کہ مجھ سمیت ہم سب معاف کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم نہیں کرتے. شاید وقتی طور پر ہم اوپر سے کہیں گے آؤ جی بھائی جی بہن جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. ہمارے ٹیڈ ملتے ہیں، دل نہیں ملتے. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ لازم ہے کہ یہ اس فرمان کے مطابق خاصا ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، اور صرف چہرے سے سمائل دے کر کے میں آپ کو پیار کرتا ہوں اور کرتی ہوں، نو، بلکہ اپنی زندگی سے محبت کرنے کا عملی ثبوت دیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اس میں بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں. مطلب چلیں خاندانوں کی بات الگ ہے کہ جب ہم خاندانوں سے ملتے ہیں، فیملیز سے ملتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر ان کے طور طریقے، ان کی ساری تربیت، وہ سب کچھ نظر آتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. جب ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں نا تو اگلی سیٹ نہ دی جائے نا کسی کو، تو اس پہ ہی ہم بگڑ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ ہی بگڑ جاتے ہیں. اگر کسی کو پھول نہیں دی، ایک واقعہ میں نے سنا کہ کوئی گاسپل سنگر آیا کسی پروگرام میں، اب وہ کچھ پھول لے کر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ پھول کچھ پاسٹر صاحبان کو دیے اور کچھ سنگرز کو بھی شاید دیے، ایک رہ گیا، اس کو نہیں دیا. تو وہ چرچ سے نکل کے باہر چلا گیا. اس نے بولا کہ مطلب مجھے آپ لوگوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، تو میں نہیں گاؤں گا. اب کہنے کی بات صرف یہ ہے
کہ یسوع مسیح نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھایا آمین ہے. جی. کیا ہم کر رہے ہیں؟ لیتے ہیں بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو. بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو. میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو. بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمان مسیح. جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، میں بتا دوں کہ آج ہم غور و خوض کر رہے ہیں متی کی انجیل 5 باب اور اس کی 44ویں آیت پر، جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. بس اب جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، تو اس کا جواب میں سمجھتی ہوں نہ تو میں اچھی طرح سے دے سکتی ہوں، نہ آپ دے سکتے ہیں. ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اگر ہم سب اپنے اپنے بارے میں غور کریں، جائزہ لیں اپنا کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، تو شاید اس کا جواب مل سکتا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا معاشرتی نظام جو ہے مسیح کی تعلیمات کے مطابق وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہونا چاہیے نا. پھر وہ تو ساری دنیا کے لیے آیا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ جہاں بہت سارے اس کے پیچھے ریزنز ہیں، ان میں ایک ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو اسپرچل ایجوکیشن ہے، ببلیکل ایجوکیشن، اس کا فقدان رہا ہے. بار بار بات وہاں ہی جاتی ہے کہ ہم نے گرجوں میں شور شراپا اور بڑے چیخ چیخ کر پیغام دینا تو سیکھا ہے، لیکن جو بائبل سٹڈی لوگوں کی عین ضرورت کے مطابق ان کی روحانی تعمیر اور ترقی کے لیے وقت کی نزاکت کے مطابق ہونی چاہیے، اس پر اتنا دھیان نہیں دیا. اور یہی سبب ہے کہ اہل کلیسا میں بھی ہم بہت ہیں، ایون لیڈرشپ میں بھی، کہ ہم بظاہر ویسے نظر نہیں آئیں گے، لیکن داؤ لگ جائے تو ہم جڑیں کاٹنے میں اور سیڑھی کھینچنے سے باز نہیں آتے. لیکن دعائے ربانی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے دعا ہی نہیں ہوئی. جہاں پر ہم خدا کی حضوری میں جھوٹ بول کر برکت کی جگہ لعنت لے کر آتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے اور کہتے ہیں جیسے میں اپنے قصورواروں کو معاف کرتا ہوں، او قربان جاواں تیرے تے کدوں تو معاف کرنا ہے؟ تو اگر تو میں معاف کرتا ہوں تو پھر تو مجھے یہ دعائے ربانی پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. اور اگر میں معاف نہیں کرتا تو یہ دعائے ربانی کوئی منتر جنتر نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، کوئی تک نہیں ہے. جی، تو اگر میں کہتا ہوں کہ کلیسیا میں انڈیویجولز سے یہ آغاز ہو، خاندانوں میں آغاز ہو، تو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں اس نمک کی نمکینی خود بخود نظر آئے گی. اس چراغ کی روشنی گرد و نواح میں ضرور چمکے گی اور لوگ جانیں گے کہ آخر کیا ریزن ہے. آپ جانتی ہوں گی کہ ماضی میں جو پاکستان میں غیر مسیحی لوگ تھے، ماضی میں آج کل ماحول ذرا فرق ہو گیا، تو وہ جان بوجھ کر کرسچن لوگوں کو جابز کہتے تھے، اس جاب پر کوئی کرسچن آنا چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ چھل فریب نہیں کرتے، 2 نمبر کام نہیں کرتے، اور وہ ان کو ایکسپٹ کرتے تھے اپنے کام کے لیے اور ایون اپنے گھروں میں بھی. تو کاش کہ ہم اس بات کی پاسداری رکھتے اور رکھتے رہیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ان تعلیمات کے مطابق وہ لوگ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس نے میرے برخلاف یہ کیا،
اس نے مجھے یہ کہا, اس نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا, اس نے میری بیٹی کو یہ کہا ہے. ہمارے دل میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جس کسی لائق تھا اس نے کیا ہے, لیکن مسیح خداوند کا فرمان میرے لیے کیا ہے کہ میں کیا کروں, اور وہ یہ کہ جو شخص معافی کا تجربہ رکھتا ہوگا نا اپنی زندگی میں, معافی کا تجربہ رکھتا ہوگا, وہ ضرور کسی دوسرے کو بھی معاف کرے گا. لیکن اگر اپنی زندگی میں معافی کا تجربہ نہیں تو وہ کسی دوسرے کو بھی معاف نہیں کرے گا. دشمن سے محبت تبھی ہوگی جب ہم اپنے دل میں اس بات کو جانیں کہ مجھ دشمن سے خدا نے محبت کی, اور اب وہ لوگ جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں وہ میرا فیل ہے اور میں ان سے محبت کروں. ممکن ہے کہ میرے اسی رویے کے سبب سے کوئی مسیح کی طرف کھینچا چلا آئے. بالکل بالکل. اور جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں, معافی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اسے معاف کیا تو وہ سمجھے گا یہ مجھ سے ڈرتا ہے, اس لیے معاف کرتا ہے. اور بہت سارے, میں نہیں کہوں گی کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم پڑھتے ہیں لیکن مسیحی ہونے کے باوجود ہمارے ذہنوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. کہ ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم وہ عمل کرتے ہیں جو مسیح نے کیا, آمین, اور وہ کام کرتے ہیں جو مسیح نے ہم سے کرنے کو کہا. اور بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ دعائے ربانی تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا صرف رٹا لگاتے ہیں, اس کے میننگ کی طرف سمجھ کے نہیں پڑھتے یا اس کو محسوس نہیں کرتے. جی, لکیر کے فقیر ہیں. بالکل, یہ ایسا ہی ہے ناظرین جیسے ہم گالیاں دیتے ہیں. جب ہم گالیاں دیتے ہیں نا تو اس کے میننگز کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم لگاتار گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے کچھ میننگز ہوتے ہیں جو کہ اثر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے دل پر, دوسرے کے ذہن پر کہ یہ مجھے کیا بول رہا ہے. اور میرا ایک پرابلم ہے کہ کوئی اگر گالی دے یا کچھ ایسی بات ہے, میرے ذہن میں ویڈیو بنتی ہے اس کی. جی جی جی, وہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. تو اس لیے میں کبھی بھی نہ گالیاں سن سکتی ہوں, دے تو سکتی نہیں لیکن گالیاں سن بھی نہیں سکتی. میں نے مثال کچھ اس طرح کی دی ہے, لیکن ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خود سکھائی تو اس کی ایک اہمیت ہے. اور اس میں اگر یہ بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور دعائے ربانی آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کے میننگز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اب میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ستانے والوں کے لیے دعا کرو, یہ فرمان ہے, لیکن آپ نے کہا کہ دوبارہ سے کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ستانے والے ہمیں کیسے ستاتے ہیں, ہم اس کو کیسے جانے, مطلب دشمن تو سمجھ میں آ گیا دشمن کون ہے, پھر ستانے والے کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی اگر ستا بھی رہا ہے تو وہ سمجھتے نہیں ہے, ریسیو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو وہ معافی دے رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں, تو کیا خاص آپ کہیں گے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ستاتے ہیں اور پھر کیسے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں فیل ہو کہ کوئی شخص میرے برخلاف کچھ کہہ رہا یا کر رہا ہے, یہ پرسنل فیلنگز کی بات ہے, تو اس وقت ہم سوچ سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے ستا رہا ہے. فار ایگزامپل کسی غیر مسیحی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ مسیحی ایمان کے سبب سے میرے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے, یا میرے ایمان کے مطابق شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جینے کا کوئی حق نہیں تو میرا جینا حرام کر دے. یہ پاسیبل ہے. تو یہ جو فیلنگز ہیں یا کچھ سائنز ہمیں نظر آئیں کہ کوئی میرے برخلاف کچھ کر رہا ہے, تو اس وقت ہمیں یہ ایک کلیئر کٹ اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب تم اپنے غصے کو میں کو مسلوب کرو اور پھر تم آگے جاؤ دوسروں سے محبت اور پیار کرنے کے لیے. ایک اور بات یہاں پر کہتا چلوں کہ ہم حقیقت میں مذہبی ہیں لیکن روحانی نہیں ہیں. کیا بات ہے. میں سوچتا ہوں مذہبی ہوں یا نہ ہوں,
ہمیں روحانی ہونا بہت ضروری ہے. ایک سادھو صاحب تھے اور ایک بندہ آیا اور کہنے لگا, سادھو جی میں اپنے بندے نو پاسٹر بنانا چاہوں نا, دسو کراں تے کی کراں. تو سادھو صاحب نے کہا, بھائی میری بات سنو, پاسٹر بنے یا نہ بنے, رب دا بندہ اینو بنا دے, رب دا بندہ بن جانا چاہیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو جواب تھا وہ یہ کہ اس کو خدا کا بندہ ہونا بہت ضروری ہے, روحانی ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمیں مذہبی ہوں تو ہوں, لیکن میرے مذہبیوں کی مسیح خداوند نے بھی مخالفت کی, اے ریاکارو. تو ہمیں روحانی ہونے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ ہمیں جب فیل ہو, جب جیسے میں نے کہا کہ کوئی ستا رہا ہے, کوئی میرے برخلاف کچھ کر رہا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. دعا تبھی ہوگی کہ اگر ہماری دعائیا زندگی ہے تو, اور اگر دعائیا زندگی نہیں تو ہم کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے. اور دعا سے مراد یہ بھی نہیں ہے او خدا اودا بیڑا غرق کر دے, نہیں نہیں نہیں, یہ دعا نہیں ہے, یہ بد دعا ہے. اس کا خدا گواہ ہے کہ اس پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ ایسی دعائیں خدا نہیں سنتا. بدی میرے دل وچ جے ہندی ذرا, کدی بھی نہ رب میری سندا دعا. اس دعا کا اس پر تو اثر نہیں پڑے گا, لیکن میں نے اپنی روحانیت کو تباہ کر دیا. میرا اس کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ مخل ہو گیا, خراب ہو گیا ہے. تو اس لیے دعایا زندگی ہے تو پھر دعا کریں گے, اے خدا اس کی عقل کو, اس کے من کو, اس کے ذہن کو روشن کر کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ نہ کرے, اور اس کا عذاب اس پر نازل نہ ہو, بلکہ اس کے عوض وہ برکت پانے والا ہو سکے. یوں ہمیں ایسے شخص کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا اس کو چشم بینا عنایت فرمائے. جی بالکل بالکل. ناظرین, آپ نے اس فرمان کے بارے میں بہت تفصیل سے سنا, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ کلام ضرور آپ کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور کر رہا ہوگا. بھائی صاحب, میں سوچ رہی تھی کہ ابھی بھی بہت سی مطلب کمی آ گئی ہے روحانیت میں. پہلے جو مسیحی ہوتے تھے ان کے لیے جس طرح سے بات ہوتی تھی وہ تھوڑا فرق تھا. جی. اب کیونکہ ہم نے خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر تھوڑی سی لاپرواہی برتی, جی, کہ ہم صرف فرض پورا کرنے کے لیے تو چرچ جاتے ہیں, شاید وہ ایکٹیویٹیز, وہ جو تعلیم ہونی چاہیے اس میں شاید کئی کمی ہے, جی, کہ ہم اس طرح سے اپنے نسلوں میں نہیں دے رہے جس طرح سے ہمیں دینی چاہیے. ہم مادہ پرست ہو گئے, مادہ پرست ہو گئے. لیکن اب بھی اگر دیکھیں تو اطمینان نظر آتا ہے چہروں پر. جی, مسیحی چہرے پہچانے جاتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے. اور میں تو خیر میری کوئی اہمیت نہیں, خاکسار ہوں, لیکن کلام کے وسیلے سے جب میں باتیں سن رہی ہوں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ معافی جو ہم دیتے ہیں, اگر ہم دل سے معاف کرتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے. آمین. اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو آپ کے چہرے پر ایک اطمینان, ایک سکون نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے. تو خدا کرے کہ یہ اطمینان اور سکون ہمارے چہروں پہ قائم و دائم رہے, اور ہم کوشش کرتے رہیں کہ خدا ان کے کلام کو سیکھیں, سمجھیں, اور ایسا سمجھیں کہ پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, اور کبھی ہم خدا ان کے کلام کی باتوں کو نہ بھولیں. اور یہ بھی نہ کہیں کہ معاف تے میں نو کر دیتا ہے لیکن منہ نہیں لانا اینو. ہاں, شیشہ ٹوٹ جاندہ ہے لیکن تریڑ انجی رہندی ہے. یہ کوئی فائدہ نہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کوئی معافی نہیں ہے. اور کلام میں تو لکھا ہے کہ بار بار معاف کر, یہ تو ہمیں ایک دفعہ کی بات کر, 7 کی 70 بار معاف کر, اور ہم تو ایک دفعہ میں ہی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی منہ نہیں لانا. اور پتہ نہیں ارد گرد آپ کی کتنی ناراضگیاں اس وقت ہوں گی, لیکن یہ کلام آج آپ کے لیے ہے کہ ان تمام ناراضگیوں کو بھول کر صلح کی طرف قدم بڑھائیں, کیونکہ فرمان یہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں BTL TV. ہمارے ساتھ پاسٹر جی موجود ہیں, ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم دونوں کو بھی خداوند کے خادم ہیں اور بڑی سچائی کے ساتھ اس خدمت کو کر رہے ہیں. خداوند انہیں اور برکت دے. تھینک یو. خداوند آپ کے ساتھ بھی ہو. آمین. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.
मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.